अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय और तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौजू का तारुफ करवाते हैं। किसी भी मुआशरे के अंदर फ़नून लतीफ़ा जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वो उस मुआशरे के एस्थेटिक्स को उसके हिस्से लतीफ़ को डेवलप करने का बायस बनते हैं। एक उसके अंदर अदब है। अदब जो है वो दुनिया भर के अंदर लिखा पढ़ा और अप्रिशिएट किया जाता है। और दूसरा उसके अंदर म्यूज़िक होता है। और म्यूज़िक जो होता है उस सोसाइटी की, उस कल्चर की, उस रहतल की और उस ज़मीन की मिट्टी से फूटता है। और जब से कोरोना आया है अदब तो शायद कहीं पे बच गया हो कि लोग आइसोलेशन में बैठ के किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन जो म्यूज़िक और म्यूज़िक साजी जो थी उसके अंदर काम करने वाले लोग जो हैं उनका जो है वो हशर हो गया है। बिकॉज़ ये ज़्यादातर लोग जो हैं स्टूडियोज़ में काम करते हैं, स्टूडियोज़ बंद हो गए। ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ होटल्स में अब अपनी फैमिली के साथ जब जाते हैं खाना बजाना खाने पकाने के लिए लाइव म्यूज़िक में बैठे होते हैं। बहुत सारे इनमें से साजिंदे जो हैं वो शादी ब्याहों में आते हैं। शादियाँ ब्याह जो हैं वो 4 माह से कोई नहीं हो रहे और यकीन मानिए कि उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। और ख़ास तौर पे कि जब वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम भी रखना चाहते हैं और उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता और ये सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया और पता नहीं है कि कितनी देर बंद रहना। फिर इसके अलावा हमारा जो थिएटर है, थिएटर जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की सूरत में आ चुका हुआ है। वो जो थिएटर है वो भी बंद है। ठीक है, बड़े फनकार जो हैं वो तो गुजारा कर लेते होंगे क्योंकि उनके पास सेविंग होती होगी, लेकिन जो वहाँ पे दिहाड़ीदार बाज़ हैं बेचारे जो आते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं और उनका रिज़्क चलता है, उसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं है। और ये वो, और सिनेमा तो है ही बंद। ये वो सारे जो एंटरटेनमेंट के हमारे जो हैं, एंटरटेनमेंट की कौम को ज़रूरत होती है जी, सेहतमंद रहती है, साइकोलॉजिकली भी बैलेंस रहती है। और अगर ये एंटरटेनमेंट के दरवाजे बंद हैं कि एक वबा आ गई है, तो इन एंटरटेनमेंट के जो वर्कर्स हैं वो भी तो पाकिस्तानी है ना। उनकी जो है वो रोज़गार का ख्याल करना या उनके लिए जो है वो घर चलाने का एहतमाम करना वो भी तो हुकूमत की उतनी ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से मैं वो जो हैं कॉर्डू जो हैं उनका एक बड़ा मशहूर हुआ है आजकल सोशल मीडिया पे, और वो कहते हैं कि 30,000 रुपया हुकूमत ने इमदाद दी, तस्वीर वगैरह बनाई और छापी, और अगले दिन 32,000 रुपया जो है वो मेरा गैस का बिल आ गया। तो यूँ मामला जो है 2,000 रुपये पल्ले से दे के छूटा है सरकार ने। अब वो ज़ाहिर है कि वो कितनी के बेचारे इतने के तो हैं तो वो कितनी की गैस चला लेते होंगे। तो उनका अगर 32,000 बिल आ गया तो यकीनन कोई ना कोई क्लैरिकल एरर होगा। SNGPL को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दें। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ज़हीर अब्बास साहब। आप सदर पाकिस्तान म्यूजिशियन एसोसिएशन है, बड़ी पुरानी तंजीम है, इनके वालिद साहब भी उसके सदर रहे हैं। और ये जो है ये उन फ़नकारों में हैं जो म्यूज़िक बजाने वाले लोग जो हैं जो कि अपने नस्ल दर नस्ल साजिंदा का काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमें अपना हमारे साथ मौजूद हैं हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ़, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ़ और रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा दिन। लेकिन इन साहब की तरफ जाने से पहले हमें पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद ने ज्वाइन किया है। हुमैरा जो है वो बहुत हिट जो है वो नंबर्स दे चुकी हैं म्यूज़िक के अंदर, उनका एक नाम है जी। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी मुझे हमारी आपकी आवाज़। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुमैरा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि आजकल ये जो बंद है सिलसिला एंटरटेनमेंट का, भले वो सिनेमा हो भले वो थिएटर हो या जो दूसरी महाफिल होती हैं मौसीकी की, तो आप तो माशाल्लाह आपको तो हम सुन रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। वो जो बेचारे सजिंदे जो हैं जो आपकी आवाज़ के अंदर सुर डाल रहे होते हैं उन पे तो फाकों की नौबत आ गई है। मैडम क्या किया जाए इनको? जाहिर है कि हुमैरा अरशद ज़ाती तौर पे कितने के लोगों की हेल्प कर सकती है? ये तो कोई सरकारी काम होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल आपने सही बात की है। आजकल यही नहीं कि सिर्फ हमारे म्यूजिशियंस भी जो हैं वो फाइनेंशियली परेशान हैं। आजकल जो सारे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो कॉमेडियंस हैं, चाहे वो डांसर्स हैं, चाहे वो साउंड वाले हैं या चाहे वो सिंगर हैं,
جو بھی ہے سب اس ٹائم بہت پریشان ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور بلکہ یہ تو کرونا اور لاک ڈاؤن تو اب ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ 10 بجے شادی ہال کی پابندی اور ساؤنڈ سسٹم پہ جو پابندی تھی، اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہم لوگوں کا جو کام ہے وہ ختم ہوا پڑا ہے. تو میں تو اس کے بارے میں آواز اٹھا کے تھک گئی ہوں کہ بہت جگہوں پہ ہم لوگ گئے، وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس بھی گئے، پھر ایون دین کے جو ہمارے صدر ہیں عربی صاحب، ان کی مسز کے پاس بھی ہم لوگ اپنی یہ جو تھی چیزیں لے کے گئے کہ جی شادی ہال کی جو پابندی ہے اس کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے، پلیز اس کو بڑھا دیا جائے، تھوڑا سا 2 گھنٹے بڑھا دیا جائے، یا اگر آپ نے 7 سے 10 کیا ہے تو 5 سے 10 کر دے، یا کچھ ایسی چیز کر دے، مطلب اگر کسی کی شادی ہے تو وہ شادی ہال میں جنریٹر لگوا لے، تو اس طرح بھی ہمارا کام جو ہے وہ چل سکتا ہے. تو لیکن ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ حالات جو ہے وہ خراب ہیں. ہم لوگ بھی ایک حد تک کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب سال یا 6 مہینے ہم لوگ جو ہیں وہ مدد کریں. گورنمنٹ کو ضرور کچھ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ جس میں آرٹسٹوں کو بھی جو ہے وہ ان کا حصہ ملے. بلکہ آپ کو بڑی یہ حیرانگی ہوگی کہ پچھلے دنوں میں بہت سارے وزیر اعظم صاحب نے، وزیر اعلیٰ صاحب کے اور گورنر صاحب کے بہت زیادہ پروگرام تھے امداد کے، جو انہوں نے امداد مطلب لوگوں کی ہے. اس میں ہر قسم کے شعبے کا جو بندہ تھا اس کا نام مینشن تھا. ایون کہ اگر آپ پلمبر بھی ہیں تو اس کا شعبہ بھی اس میں مینشن تھا کہ بھئی اگر آپ یہ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن آرٹسٹ کا، سنگر کا، کامیڈین کا، یہ شوبز سے ریلیٹڈ کسی بندے کا کچھ نہیں تھا. تو یہ جو ہے یہ بڑی ہی ظلم والی بات ہے. اور دوسری ایک کہ گورنمنٹ نے ایک آرٹسٹوں کے لیے 1 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ کہا تھا کہ جی آرٹسٹوں کو ملے گا. لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ مجھے اگلے دن پتہ چلا کہ جی آج لاسٹ ڈے، جس دن یہ اناؤنس ہوا اس کے اگلے دن مجھے پی ٹی وی کے کسی بندے نے کہا کہ جی وہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں یا تو ابھی کل تو انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو آج آپ نے لاسٹ ڈیٹ کر دی ہے. تو یہ تو بڑی ظلم والی بات ہے کہ کئی لوگوں کو تو ابھی بیچاروں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی، اور وہ کن لوگوں کو یہ مل رہا ہے یا ملے گا یہ بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو ضرور اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا. یہی نہیں کہ صرف کرونا کی وجہ سے ہمارا رسک جو ہے وہ بند ہے، اس سے پہلے بھی جو شادی ہال کی پابندیاں، ساؤنڈ سسٹم کی پابندیاں، تو یہ والی چیزیں جو ہیں اس سے آرٹسٹوں کا بالکل اس ٹائم جو ہے وہ ڈاؤن فال ہے. اور سب لوگ جو ہیں یقین کریں، کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں فاقوں کی نوبت ہے. میں نے ابھی یہ اسٹیج والوں کے بھی حال دیکھے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسٹیج پہ کام کرتے تھے، یہ اسٹیج ڈرامہ والے جو ہیں وہ بھی اس ٹائم جو ہے، ہماری جو آرٹسٹ ہیں جو پرفارم کرتی تھی، ڈانس کرتی تھی، ان کے بھی برے حالات ہیں. وہ جھگیوں میں رہنے پہ مجبور ہیں. کامیڈینز جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. سنگر جو ہیں وہ ایکچولی بڑے لیول کے جو سنگرز ہیں یا آرٹسٹ ہیں ان کو تو اتنا زیادہ فائنینشلی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہے ان کو بھی. تو لیکن اس ٹائم جو برے حالات ہیں وہ گورنمنٹ کو ضرور کوئی بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا آرٹسٹوں کو لیے، اور اس انڈسٹری کو انڈسٹری سمجھنا پڑے گا جس طرح دوسری انڈسٹریوں کو انڈسٹری سمجھتے ہیں. اس لیے شوبز انڈسٹری کو بھی انڈسٹری سمجھنا پڑے گا. جی بہت شکریہ میرا ارشد ہم سے بات کرنے کا اور اپنی بات بتانے کا. انہوں نے بنیادی بات کہہ دی ظہیر بھائی. اور آپ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ تو فرنٹ پہ جب گا رہے ہوتے ہیں تو جو ان کی آواز کو جو اصل میں روپ دے رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کا میوزک ہوتا ہے نا. تو اور 8 یا 9 سازندے ہوتے ہیں، تو وہ ایک گلوکارہ تو چلیں لوگوں کو نظر آتی ہے، ان 8-9 کے اوپر آواز نہیں پڑتی. تو یہ کافی بڑی تعداد ہے سازندوں کی جو ہے، آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں آج ہمارے پروگرام کے اندر. بہت شکریہ جی. وہ کیا ہے مطلب کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان تو کیا تھا کہ 30,000 روپے ہم دیں گے، وہ کس کو ملا ہے؟ کسی کو ملا ہے جی؟ سب سے پہلے تو جی میں دن نیوز کا اور رضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے پوچھ لیا سر جی، اس کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. گورنمنٹ نے تو کسی کو نہیں پوچھا یار، آپ کو ہمیں پوچھنا چاہیے. ارے نہیں سر، جو ہمارا جی نے باتیں کی میرے بھی پوائنٹس تقریباً ان سے ملتے جلتے ہیں، لیکن کچھ ڈفرنس ہے میرے پوائنٹس میں. جی پلیز.
حمیرہ ارشد صاحب نے جو باتیں کی، حمیرہ ارشد صاحبہ نے جو باتیں کی، جی وہ بالکل ایکوریٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اب لگنے لگا ہے کہ جیسے ہم سوتیلے ہیں اور حکومت ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت ہمیں 1 ارب کا فنڈ بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا، ٹھیک ہے جی، اور کہہ دیا کہ جی یہ تمام آرٹسٹوں میں تقسیم ہوگا. لیکن اس میں شو بز کے جو جتنے بھی بندے ہیں نا، ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے مثلا کچھ ریڈیو کے ہیں، کچھ ٹی وی کے ہیں، کچھ الحمرہ سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن ہمارا جو شعبہ آتا ہے نا، کچھ دوست اس طرح کے ہیں، باپ اس طرح کے ہیں، میوزیشنز جو پرفارمنگ آرٹ میں آتے ہیں، جو سٹیج کے پروگرام کرتے ہیں. تو سر جی ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں. اس وقت تقریباً میرے پاس جو فگر ہے تقریباً 750 سے 800 اس وقت لاہور میں میوزیشنز ہیں. آپ کی اپنی ایسوسیشن کے ممبرز ہیں؟ جی سر، کیونکہ یہ آپ نے پہلے بتا دیا کہ ہماری پہلے بھی یہ ایسوسیشن تھی جو میرے پاپا نے بنائی. پاپا میرے صاحب بھی اس کے صدر رہے. جی جی سر. تو اس کے بعد میں نے یہ کاوش کی ہے کہ دوبارہ سے اکٹھا کر کے کہ چلے جی ہاں جی ریوائیو کریں ہم اس کو، تاکہ ہمارا کچھ بن جائے. اس وقت سر جی بہت برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ یقین کریں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بتانے کو بھی دل نہیں کرتا کہ یار اپنا تو رونا نکلا ہی ہے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میرا جو پوائنٹ ہے اور ریکویسٹ ہے، اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ سب سے پہلے یہ جو میوزیشنز حضرات ہیں، جس میں اپ کمنگ سنگرز بھی ہیں، جو ساؤنڈ آپریٹر ہیں، جو ہیلپرز بھی ہیں، ہم صرف میوزیشنز کی بات نہیں کر رہے، آل اوور دا پرفارمنگ آرٹ کے والے سے جو سٹیج کے جتنے بندے ہیں، جن میں ہیلپرز بھی ہوتے ہیں، ساؤنڈ آپریٹرز بھی ہوتے ہیں اور میوزیشنز بھی ہوتے ہیں، ان کے ہیلپرز بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو ان کی فیملیز کو ان کو سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو ان کی مدد کی جائے اور اس کے بعد ان کا کچن چلے. میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ابھی ہمیں پاکستان کی معروف گلوکارہ جو ہیں، سنگر ہیں، اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نور جہاں کے بعد جو دوسری بڑی آواز اس وقت ہے، اگرچہ اس کی قدر نہیں ہو رہی، لیکن وہ ہیں، وہ نصیب لال صاحبہ ہیں. اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا فون کے اوپر. السلام علیکم جی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. مجھے آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے اور آپ نے بہت اچھا یہ ٹاپک شروع کیا ہے جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ کرونا کی وجہ سے باقی ساری کلچرل سرگرمیاں بند ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، لیکن وہ بیچارے جو سازندے ہیں چھوٹے سے اور جو بالکل تھوڑا سا ان کو ملتا ہے اس ساری سرگرمی میں، ان کے تو گھروں کے چولہے بجھ گئے. جی واقعی صحیح ہے. وہ بیچارے میں آپ کو کیا بتاؤں، دینے والا تو میرا سونا مالک ہی ہے سب لوگوں کو، لیکن جتنا بھی میرے ہاتھ میں اختیار تھا میں نے ان کو کیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر مثلاً کہ کوئی کاروبار نہ ہو اور اگر انسان ویسے ہی کھانا شروع کر دے تو خزانہ ہی ختم ہو گیا. صحیح ہے نا. تو میں نصیب ہر جو بڑا فنکشن ہوتا ہے جس میں صدر اور وزیر اعظم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نصیب لال کی پرفارمنس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی ان بیچاروں کی آواز وہاں تک نہ پہنچے تو یہ پھر ہم آپ سے شکوہ کریں گے نا. اچھا، یہ جو میوزیشین ہے نا، انہی کی وجہ سے آرٹسٹ زندہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کیونکہ یہ اگر اچھے طریقے سے بجائیں گے نا اور اگر یہ ساتھ نہ ہوں گے تو آپ یہ بتائیں کوئی آرٹسٹ مکمل طور پر مکمل ہے کیا جائے اگر میوزیشین نہ ہو تو آپ یہ بتائیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ کے پاس اب جب بھی کوئی اچھا ایونٹ آئے گا جس میں صدر اور وزیر اعظم لیول کا کوئی بندہ موجود ہوگا تو وہاں پہ آپ ان کا کیس پلیڈ کریں گی، ان کو بتائیں گے کہ کس حالت میں ہیں یہ بیچارے. جی میں لازم بتاؤں گی. آپ جب جی میں آئے مجھے بلائے، میں جو آپ کہیں گے، جو میں خود کہوں گی نا وہ بھی ہوگا، اور جو آپ کہیں گے میری بات سنیں جی. کہنے کے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہی ہم بولیں گے، یہ پورے جو جتنے بھی میوزیشین حضرات ہیں، پوری انڈسٹری ہے نا، جو میں سب کے لیے میں اپیل کروں گی جہاں تک میرے میں ساتھ ہے، کیونکہ ہم بڑے ہی مجبور ہو رہے ہیں لوگ. جی بہت شکریہ نصیب لال صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا اور میوزیشین کے حوالے سے بات کی. میرا خیال ممتاز بھٹی صاحب کافی دیر سے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں.
بٹی صاحب جہاں پہ ساری صنعتیں کھول دی ہیں، آپ نے حکومت کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد والوں نے، وہاں پہ سینما اور تھیٹر کو بھی کھول دیں یار. آپ اس کے اوپر وہ کووڈ-19 کے لگا دیں، شرائط لگا دیں، لیکن وہاں پہ جو کام کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں وہ بیچارے فاقہ کشی پہ آ گئے یار. جی رضوان صاحب، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب باقیوں کے لیے پیکیجز اناؤنس ہو رہے تھے باقی شعبوں کے لیے، ویسے تو الحمدللہ مجھے تو کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس کو پیکیج سے کوئی فائدہ، حکومتی پیکیج سے ابھی تک کوئی فائدہ پہنچا ہو، سوائے وہ 12,000 روپیہ جو اس سے دیا گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہوا کرتا تھا، جس کا اب نام تبدیل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کہیں پھر کوئی ایسی ریلیف پیکیج کی جو ہے وہ نہیں ملی اطلاع. رہ گئی بات، دیکھیں یہ بینکوں سے انہوں نے قرضوں کی اناؤنسمنٹ کی، یہ جو ہاؤسنگ کے لیے ہے. میں ذاتی طور پہ میں 2 بینکوں میں گیا اور معلوم کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے تک تو کوئی ابھی تک اس طرح کا آرڈر نہیں آیا. تو یہ تمام معاملات کے اندر ایسا ہی ہے، معاشرے کے اندر جب راگ ساز الفاظ ان کی بے قدری ہو جائے اور یہ شرط رکھی جائے کہ ایک ہی طرح کے راگ الاپے جائیں، ایک ہی طرح کے ساز گائے جائیں گے اور ایک ہی طرح کے الفاظ لکھے جائیں گے اور ان سب میں واہ واہ ہونا چاہیے، تو پھر کون پوچھتا ہے سازندوں کو، کون پوچھتا ہے راگ الاپنے والوں کو، اور کون پوچھتا ہے الفاظ جو ہے ان تخلیق کرنے والوں کو. تخلیق کے اوپر ویسے ہی پابندی ہے، ایک ہی طرح کی تخلیق جو ہے وہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں جو ارباب اختیار ہیں، اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہر راگ میں، ہر ساز میں اور ہر الفاظ کے اندر توصیف ہو، واہ واہ کے ڈونگرے برسائے جائیں، اور لوگوں کو جو تخلیق ہے اپنی مرضی کی یا کہ جو یہ آمد ہوتی ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے. اس کے حوالے سے پورا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے رابطے بھی ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اب ان چیزوں کی ویسے تو کسی چیز کی کوئی قدر نہیں رہی، قدریں تبدیل ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر. آپ میڈیا کو دیکھ لیں، جس طرح سے اس کو کیا گیا، گرل کیا گیا، جس طرح سے کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پوری انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا اور اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا، پنپنے نہیں دیا جا رہا، بلکہ زندہ نہیں رہنے دیا جا رہا. اگر یہ کہا جائے تو یہ آسان ہوگا. اور اسی طرح میوزک انڈسٹری جو ہے، جو فنکار اور جو گلوکار اور جو سازندے اور جو لکھنے والے تھے، ان سب کی حالت وہی ہے، اور معاشرے کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اب مفید نہیں رہے اس ملک کے باسیوں کے لیے، ان کی افادیت کوئی نہیں ہے. اب ٹویٹر شویٹر کا زمانہ ہے، ٹویٹر شویٹر ڈیجیٹل وہ ساری چیزیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساری حکومتوں کی توجہ ہے، موجودہ حکومت کی تو بالخصوص، اور ان کو جو لائے ہیں ان کی بھی. تو اس لیے ان بیچاروں کو اب کون ان کو بتائے کہ یہ بھی اسی ملک کے باسی ہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا، لوگوں کو جو ہے وہ ان کی موسیقی ان تک پہنچانے کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں، اور اپنی عمر کس کام پہ ضائع کر دی. یہ کون ان کو باور کروا سکتا ہے اور کیسے کروا سکتا ہے؟ ہم نے اپنی تئیں کوشش کی ہے، اب دیکھیں کہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے. بالکل. بھٹی صاحب، یار وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے حوالے سے ہمارے دوست حبیب اکرم نے ایک بات فرمائی تھی. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا واحد ایک پروگرام جو کامیابی سے چلا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ یا احساس پروگرام ہے، اور اس کے کامیاب ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت نے شروع نہیں کیا، یہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا. اگر انہوں نے شروع کیا ہو تو یہ بھی نہ چلتا. اب دیکھیے، بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہو یا کوئی اور اس طرح کا انکم سپورٹ فنڈ ہو، اس میں تمام کیٹیگریز آتی ہیں، لیکن یہ فنکاروں کی کیٹیگری نہیں آتی. مطلب کہ ٹھیک ہے، آپ ان کی سیلف رسپیکٹ برقرار رکھ کے، ان کی سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھ کے بھی تو ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں نا. رئیس صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حکومت نے کون سا ایسا کام ہے جو درست طریقے سے یا احسن طریقے سے یا صحیح طریقے سے سر انجام دیا ہے. انہوں نے تو جو صحیح کام چل رہے تھے یا صحیح پروگرام یا منصوبے چل رہے تھے ان کو بھی گڑبڑ کر کے کر دیا کام. اب ان بیچاروں کی بات اب سن لیں کہ ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم ہسٹری میں پڑھتے رہے کہ شاہی درباروں میں ان کی باقاعدہ ایک حیثیت تھی اور یہ سب سے بڑے اہم لوگوں میں شمار ہوتے تھے.
اور بادشاہ تک ڈائریکٹ رسائی اگر وزیر اعظم کی تھی اور تو اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ہوتی تھی کہ اگر لوگوں نے اپنے کام کرانے ہوتے تھے. یہ ہسٹری کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو سازندے اور یہ جو گانے والے تھے اور جو ساز بجانے والے لوگ تھے, یہ سارے ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کرتے تھے. یہ ایک مہارت تھی, یہ ایک مہارت تھی اور ہے. ابھی دیکھیں نا, آپ تانسین کو لوگ آج تک جانتے ہیں, ہسٹری جانتی ہے لوگ, ان کو اس کا شمار جو ہے وہ باہر جو انگریز ہیں ان کو بھی پتا ہے. اسی طرح طبلے بجانے والے جو استاد ہیں وہ ماہر ہیں, کوئی بانسری بجانے والا ہے, کوئی وائلن بجانے والا ہے, کوئی ستار بجانے والے بڑے مشہور لوگ ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے. طبلہ میں استاد شوکت حسین, پھر آگے افتخار طاری, جو وہ کیا نام ہے, طارق طاری جو ہے, اور پھر اگلے تحفظ صاحب. تحفظ صاحب تو خیر ہمارے یار دوست ہیں نا, تحفظ صاحب تو جگر ہے جی, جان ہے. بہت بڑے سنگر بھی ہیں اور طبلے میں بڑا مقام ہے. اب اس میں یہ تھا کہ حکومت کی ایک تھوڑی سی جو ہے نا, ان سے ترجیحات کا بھی معاملہ ہے کہ ان سے جو صحیح ترجیحات ہیں رئیس صاحب وہ تو طے ہو نہیں پا رہی, تو ان بیچاروں کی کون سنے گا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر جہاں پہ کووڈ-19 ہے, سارا کچھ ہے, جب احساس پروگرام کے اندر نہیں ڈالنا, چلیں نہ ڈالیں. آپ ان کا جو ایک فنڈ ہے وہ ریگولر فنڈ ہوتا ہے ان کا, اس میں تھوڑا سا بڑھا کر ان کی ایک لسٹ تو بنا لیں. انہوں نے, میرے دوست نے یہ کہا جو اپنا کہ جی 800 لوگ ہیں ہمارے پاس رجسٹرڈ ممبران, اگر 800 لوگوں کو 4 لوگوں پہ آپ یا کم از کم 5 لوگوں پہ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کتنے لوگ بنتے ہیں. ویسے ہماری فیملی سائز اس وقت ایوریج 6.25 افراد ہے. چلیں 6 پہ کر 5 پہ کر 5 پہ کر لیں, 5 پہ کر لیں, تو 4000 لوگ تو کم از کم ایسے ہیں جی جو براہ راست متاثر ہوئے ہیں. اب اگر آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں, جو وہاں کے وہ جو لوگ ہیں گانے والے ہیں, اور یہ صرف لاہور شہر کی یہ بات لاہور شہر کیا ہے, یہ میں صرف میں نے لاہور شہر کا آپ کو فگر دیا ہے کہ لاہور شہر میں اس وقت تقریباً 750 سے 800 فیملیز ہیں, 800 بندے ہیں جو میوزک کا کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت وہ پسے ہوئے ہیں, ہر طرف سے پسے ہوئے ہیں. باتیں بہت آسان ہوتی ہیں لیکن ہم آپ کی طرف آتے ہیں. وہ اس میں یہ تھا جی کہ دیکھیں حکومت نے آہستہ آہستہ کر کے تمام صنعتیں جس میں 400 500 آدمی کام کرتا تھا, سرمایہ داروں کے اشرافیہ کے پریشر پہ کھول دی. اشرافیہ کے پریشر پہ بند کی تھی, اشرافیہ کے پریشر پہ انہوں نے کھول دی. اب آپ 2 صنعتیں, اب یا 2 انڈسٹریز ہماری ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں. ایک یہ میوزک انڈسٹری ہے جو تھیٹر ہے, جس میں سینما ہالز ہیں, جس میں یہ شادی ہالز ہیں, دوسری وہ ہے کیٹررز ہیں, ان کے کام بند رہ گئے ہیں. اب ان کو بھی اگر آپ احتیاطی تدابیر جو SOP جن کو ہم کہتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جن کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ ان کو کورونا کے بتائیں جی کہ تھیٹروں میں 400 لوگوں کی گنجائش ہے یا 200 لوگوں کی گنجائش ہے, اس کو آدھا کر دیں. ان کا کام ہے چیک کرنا. ان کے پاس عملہ جو ہے, محکمہ جو ہے ہمارا کلچر والا جو ہے, جو ثقافت کا محکمہ ہے, اس کا کام ہی ہے کہ اس نے یہی کام کرنا ہے, ان کو ریگولیٹ کرنا ہے, ان کو رجسٹر کریں, ان کے دیکھیں حالات کیا ہیں. اگر کسی فنکار کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو ازالہ کریں, ان کا کام ہی ہے. لیکن چونکہ حکومت کی ترجیحات ہی بالکل مختلف ہیں کہ اپوزیشن کو دبائیں, اپوزیشن کا کریں, ہر کام کر لیں. آپ دیکھ لیجئے کہ پائلٹ والے معاملے پہ وہ کسی دن ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, وہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. اس پہ سول ایویشن اور وزیر صاحب کو منہ کی کھانی پڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اب ان کا جو بات ہے مسئلہ وہ صرف یہ ہے, میری بھی حکومت سے یہی اپیل ہے, یہ بڑے معصوم اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی شناخت کرانی ہے پوری دنیا میں. بالکل. تو ان کے لیے کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو ان کی شناخت جو اپنے ملک میں تو دے دیں. جی مختصر ظہیر بھائی. جی سر. جی میرا مطلب ہے یہ ساری کچھ باتیں بھٹی صاحب نے بھی کی ہیں, کچھ انہوں نے بھی کی ہیں. یار پہلا مہینہ جو ہوتا ہے وہ تو چلے آپ دوست کو پیسے کے بندے کے پاس پڑے ہوتے ہیں, دوسرا مہینہ قرض ورز دے لیتا ہے. اب 4 مہینے ہو گئے, کیا حال ہے بیچاروں کا بتائیں. سر جی اب تو جو دوست احباب ہے نا وہ بھی آنکھیں چرانے لگے ہیں کہ یار یہ ہم سے کچھ مانگ نہ لیں. اب یہ حالات ہو رہے ہیں. تو ساری باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہے اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ میوزیشنز کا کیا رول ہوتا ہے, لیکن ہماری بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے, ہماری رسائی کسی تک ہے ہی نہیں. اور یہ آپ لوگوں کا شکریہ دن نیوز کا اور آپ لوگوں کا شکریہ. ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد اور بھی لوگ ہمیں جوائن کریں گے. حکومت نے کچھ دینا ہو یا نہ دینا ہو, حکومت ڈائریکشن سیٹ کیا کرتی ہے. اگر حکومت ان 800 لوگوں کو ریکگنائز کر لیتی, ان کو کوئی کارڈ جاری ہو جاتے ہیں, ISPR سے بھی سوری DGPR سے بھی جاری ہو سکتے ہیں. ایک لوک ورثہ نامی ایک ادارہ ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر جس پہ 22ویں گریڈ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی ہو سکتے ہیں, جہاں سے ان کی کوئی ایک آفیشیل آئیڈینٹی ہو جائے, اور اس آفیشیل آئیڈینٹی کے بعد یہ کوالیفائی کریں گے کہ حکومت ان کو کچھ دے. ادروائز تو جیسے حمیرہ نے ہمارے اس سیگمنٹ میں بتایا کہ جس دن یہ 1 ارب روپے کی اناؤنسمنٹ ان تک پہنچی ہے خبر کے ذریعے, اگلے دن اس کی آخری تاریخ تھی
اور لوگ ڈھونڈے جا رہے تھے کہ کس کو اپلائی کروانا ہے اور کس کو نہیں کروانا. اور یہ جو 1 ارب روپیہ ہے یہ بھی اڑن چھو ہو جائے گا, گڑمچو ہو جائے گا, کسی کے پیٹ میں چلا جائے گا, کوئی ابلائج ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اس حکومت نے تو آتے ایک فنکارہ کو ایک اتنا بڑا انعام دے دیا تھا, ٹھیک ہے نا. وجہ اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو جاری رکھیں. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید ایک مرتبہ پھر. اور آج ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ہمارے میوزیشین ہوتے ہیں, فنکار ہوتے ہیں, خاص طور پہ سٹیج کے جو فنکار ہیں, اور بڑے فنکار نہیں ہیں. سہیل احمد صاحب تو خود بڑے لوگوں کو جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں, لیکن میں چھوٹے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بیچارے پس پردہ ہوتے ہیں اور جن کو نارملی اتنے ہی پیسے ملتے ہیں کہ جس سے ان کا دن کا خرچہ چلتا ہے, جو ہے روٹی چلتی ہے. کرونا کی وجہ سے میوزک انڈسٹری بند ہے اور کرونا کی وجہ سے تھیٹر بند ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ڈیلی ویجر ہیں یا چھوٹے جو فنکار ہیں جو پس بیک گراؤنڈ میوزک یا بیک گراؤنڈ کے اندر ہوتے ہیں, ان بیچاروں کا جو ہے وہ اشر نشر ہو گیا. یہ وہ اہم اور دردناک ایشو ہے, اس کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں جا رہی. میں ظہیر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت نے گزشتہ دنوں جو اعلان کیا تھا, جی جی ظاہر ہے اس میں فنکاروں کو کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر منتخب کیا گیا ہوگا نا. جی جی تو کیا کوئی میوزیشین یا کوئی سازندہ بھی امداد کے لیے منتخب ہوا ہے اس کے اندر؟ جی سر, آپ کی بات سے جو پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا سر, اس میں سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ کے بندے ہیں ان میں سے آپ علیحدہ علیحدہ کر دیں. سوری دوبارہ کروں گا یہاں سے کیونکہ وہ چینج ہو گیا. جی سر. جی سر جی, اس پیکیج میں جنہوں نے ٹی وی میں کام کیا ہے, جنہوں نے ریڈیو میں کام کیا ہے, اچھا, اور جنہوں نے گورنمنٹ لیول پہ کام کیا ہے, اوکے, وہ بندے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے آرٹسٹ بھی ہیں, فنکار ہیں, جیسے ڈرامے والے ہیں, ٹی وی کے فنکار ہیں, ان کے لیے بھی یہ 1 ارب کا جو پیکیج ہے وہ مختص کیا گیا. لیکن ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جو میوزک کے بندے ہیں, میوزک کے لیے کیا بجٹ اناؤنس کیا گیا, اور جو میوزک کے اوپر بجٹ اناؤنس ہو اس میں سے وہاں پہ ایک میوزک کا بندہ سر بیٹھا ہو. یعنی کہ میوزیشین جو ہے اس کو ریکگنائز جو بندہ کرتا ہی نہیں ہے سر, تو وہ اس کو امداد کی لسٹ کے اندر کیسے شامل کرے گا نا, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سر, یہ سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو سلیکٹ ہی کیسے کرے گا کہ یہ کون بندہ ہے اور اس کو کیوں کیا جائے. یہ بھی بڑی ایک ٹریجڈی ہوتی ہے کہ پہلے تو سرکار آپ کو تسلیم نہیں کر رہی آپ کی قانونی حیثیت کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہو رہا. اس کے بعد پھر سر شرائط آ جاتی ہیں کہ جی جو اس نے پی ٹی وی میں کام کیا ہے وہ پی ٹی وی کا فارم جمع کرائے, جس نے ریڈیو میں کام کیا ہے, اور جو پرفارمنگ آرٹ کے بندے ہیں وہ کہاں جائیں گے سر جی. یہ صرف پرفارمنگ آرٹ کے بندے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 800 تقریباً, صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں میں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بٹی صاحب, یہ کیا کومن کیری ہے کہ جناب سرکار نے ایک فنڈ رکھا ہے اور سرکار کے جو چند آفیسر ہیں انہوں نے مل کے فیصلہ کر لیا کہ فلانے کو دے دیں, ڈمکانے کو دے دیں, چونکہ ان کو وہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن جو ہے جو اصل فنکار ہے جس کو بیچارے کو ضرورت بھی ہے, ان کو شاید ضرورت بھی نہ ہو جن کو وہ دے رہے ہیں, لیکن جس کو ضرورت بھی ہے اس کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے. ممتاز بھٹی صاحب. رضوان صاحب مجھ سے سوال کیا آپ نے. جی آپ سے. دیکھیں رضوان صاحب, سب سے بڑا جو گیپ آیا ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ عوام کو اور گورنمنٹ کا ڈسکنیکٹ ہے, یہ صرف عوام اور گورنمنٹ کا نہیں ہے, تمام شعبوں کا. جو متعلقہ منسٹریز ہیں ان کی کوئی عوام کے اندر جو ہے نہ تو اس طرح کی پینٹریشن ہے, نہ رابطہ ہے, نہ لوگوں سے. مجھے ایک بات بتائیں, شبلی فراز صاحب انفارمیشن کے منسٹر بنے, آج تک کتنے صحافیوں کو ملے ہیں سوائے جو ایک پریس کانفرنس کبھی کبھار ان کے ذمہ لگتی ہے وہ کرنا ہے. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ جی کوئی وہ جرنلسٹوں کو بلا کے ملے ہوں, کوئی ایڈیٹرز کو بلا کے ملے ہوں, بیورو چیفز کو بلا کے ملے ہوں, کوئی بیٹ رپورٹرز کو بلا کے ملے. انہیں ضرورت نہیں ہے کہ کام کوئی اور بیٹھے لوگ پیچھے کر رہے ہیں, جو ڈائریکشن دے دیتے ہیں اس کے مطابق ان کا کام ہو جاتا ہے, دیٹس آل. اچھا, اسی طرح کلچر کے منسٹر کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ فن کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے کسی بھی صورت میں, وہ سازندے ہوں, وہ گلوکار ہوں, وہ فنکار ہوں. براہ راست رابطہ ہوا کرتا تھا کلچر منسٹر کا, اور یہ پچھلی تمام حکومتوں میں ایسا رہا.
لیکن پچھلے کچھ سال سے نہ صرف اس حکومت میں بلکہ پچھلی نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر بھی مجموعی طور پہ اس شعبے کو نظر انداز کیا گیا اور انہوں نے بھی نظر انداز کیا. اب مجھے بتائیں کہ جو کلچر منسٹر ہیں ان کے پہلی بات یہ ہے کہ فیڈرل کے اندر جو یہ کلچر کا شعبہ تھا یہ اطلاعات کے ساتھ تھا, پھر اس کو ایک الگ ڈویژن بنایا گیا اور ابھی تک اس کی جو ڈیسٹنی ہے وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. جو پنجاب کے اندر منسٹر ہیں ان کا کتنا سارا کنیکٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان کو براہ راست رابطے میں ہونا چاہیے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری متعلقہ وزارت کے جو لوگ ہیں وہ کس حالت میں ہیں اور ان کو کس قسم کی جو ہے وہ سپورٹ کی جا سکتی ہے. یہ کلچر منسٹر کا کام ہوتا ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیسے ان کی آواز جو ہے, اچھا ٹی وی چینل جو ہیں یا میڈیا ہمارا وہ تو ویسے ہی اس کی جو حالت ہو گئی ہے, وہ کسی کے لیے کیا آواز اٹھائے, وہ اپنی لڑائی نہیں لڑ پا رہا. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کتنے لوگوں نے بلا کے انوائٹ کیا, کتنے لوگوں نے ان کے اوپر سٹوریاں کی. پہلے ہوا کرتا تھا رضوان صاحب جب اس طرح کی صورتحال کو بدحال فنکار یا گلوکار جو ہے جس کے حالات خراب ہوا کرتے تھے وہاں پہ جا کے ایک رپورٹر جو ہے وہ اپنی سٹوری کیا کرتا تھا اور پھر اس کی کوئی نہ کوئی سنوائی ہو جایا کرتی تھی کہ جناب فلاں شخص جو ہے وہ ایک اس نے ملک کی خدمت کی ہے یا عوام کی اور وہ اس حالت میں ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ سپورٹ کر دیا کرتی تھی. اب تو سب کے اب مسئلہ یہ ہے کہ رپورٹر بھی کس کے پاس جائے, سب کے حالات ایک جیسے ہو گئے ہیں, جیسے ان کے حالات ہیں ویسے رپورٹروں بیچاروں کے حالات ہیں. تو دیکھیں یہ معاشرے میں ایک اجتماعی زوال ہے اور مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے اور حکومت اور عوام کے درمیان جو میں کہتا ہوں کہ ڈسٹنس ہے, ڈسکنیکٹ ہے, وہ یہی ہوتا ہے اور یہ بالآخر انارکی میں ٹرانسلیٹ ہوا کرتا ہے اگر اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, ارسلان بھٹی صاحب, آپ نے پنجاب کے اندر کلچر جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان کے سپرد کر دیا, نہ اس کا کلچر سے تعلق ہے نہ سیولائزیشن سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور میرے دوست ہیں اسے آپ کے دوست ہیں, میں اس لیے آپ سے یہ شکوہ کر رہا ہوں نا. اور اوپر سے ان کو حریم شاہ کی سیلفی سے وہ باہر نکلیں گے تو وہ بیچارے کسی غریب فنکار کی بات کریں گے نا. آج کل وہ صحافت کے ساتھ بھی سیلفیاں لیتے پائے جا رہے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. تو میرا خط مطلب ہے جب اس طرح کے غیر سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے غریبوں کے معاملات کا جائزہ لے رہے ہوں گے تو پھر یار یہی ہوگا کہ ظہیر ہمارے پاس بیٹھا پروگرام کر رہا ہوگا. ایک تصویر کا رخ جو ہے وہ آپ نے بیان کر دیا ہے, دوسرا بھٹی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جی وہ فنکاروں کو کیوں دیکھیں تو بڑے بیچارے پسے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے اندر ان کے پاس اتنے بڑے بڑے فنکار خود موجود ہیں, ان کو ان کی کیا قدر ہوگی؟ ہاں یہ بھی ہے. ان کو کیا ضرورت ہے کمیٹی کے اندر مجھے یار اپنا ممتاز بھٹی کو یا آپ کو ڈال دیں یا ظہیر صاحب کو ڈال دیں, کیوں ڈالیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے پاس فواد چودھری صاحب ہیں, ان کے پاس اور ان کے جو فنکار ہیں وہ ایسے ایسے سر لگاتے ہیں, ایسے ایسے سر لگاتے ہیں, فیصل ووڈا جیسے لوگ وہ اے بیان نہیں ہون دیا. ہاں جی, تو مجھے بتائیں ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں اٹھ پٹو تو مولا جٹ نکل آتا ہے, اور اگر 4 اٹے پٹو تو نوری ناتھ نکل آتا ہے. ممتاز بھٹی صاحب, ممتاز بھٹی صاحب وہاں آج کل پرائم منسٹر کے پاس ایک ہی سوٹ چل رہی ہے, واہ 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 واہ. ہاں اب دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے اپنی وہ سننا چاہتے ہیں کہ جی واہ واہ کوئی کرے. اتنی سارے ترجمانوں کے وہ لائن انہوں نے لگا لی ہوئی ہے, میں دوسرا لفظ اگلا استعمال نہیں کرتا چونکہ وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے ہمیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب لائن لگانے کا لفظ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا, مطلب آپ کہیں فنکاروں کی لائن نہیں, چاپلوسوں کی لائن لگا دی. چاپلوسوں کی کہہ لیں, رنگ باز کہہ لیں, شو باز کہہ لیں, ان کے پاس اتنے فنکار اپنے موجود ہیں, وہ ان لوگوں کا خیال کیوں کریں گے رضی صاحب؟ ان کو نہیں چاہیے فنکار کسی بھی طرح کے. اور رہی بات کہ وہ یہ شکوہ کر رہے تھے ظہیر صاحب کے جی کمیٹی ہوتی ہے یا جو بھی جس طرح فنڈ بناتے ہیں, دیکھیں جب انہوں نے فنڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں رکھتے ہیں, چاہے وہ ڈی جی ہوگا, سرکاری افسران ہوتے ہیں, کچھ نمائندے ان کے فنکاروں کے ہوتے ہیں. لیکن اس کمیٹی کے اندر جو یہ 1 ارب روپیہ منظور ہوا ہے, بھٹی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن میرے پاس جو لسٹ میں نے دیکھی ہے نوٹیفیکیشن, اس میں کوئی فنکار موجود نہیں تھا, سارے کے سارے سرکاری افسر تھے. اب اگر میں ایک چیز نہیں سنتا, مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں مشہور بانسری نواز کون سا ہے, طبلہ نواز کون سا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کے ستار نواز کون سا ہے, پھر اس کی مالی حالت کیا ہے, اس کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ میں کہ یہاں گڑی گوال منڈی میں ایک وہ پرانا بندے کی دکان ہے جو یہ ستار اور یہ دوسرے ہارمونیم وغیرہ ریپیئر کرتا ہے. میں اس کے پاس ایک آدھی دفعہ گیا ہوں, میرے ایک عزیز تھے, ان کو وہ شوق تھا بڑا ستار کا, اس کے پاس میں گیا تو مجھے وہ اس نے مجھے اپنے پلے سے بوتل بھی پلائی,
اس نے مجھے ستار میں بھی کافی ساری رعایت کی, 8-10 ہزار روپیہ کا وہ ستار تھا, اس نے مجھے 2,000 روپیہ رعایت بھی کر دی, اور اس نے کہا جی کہ میں آپ کو اچھا والا دے رہا ہوں, یہ پرانا پتہ نہیں کس کا, وہ کدو کا کچھ پتہ نہیں مجھے بتا رہا تھا, مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن میں ایک بات پہ بالکل کنفرم تھا کہ اس بیچارے کی بھی حالت ایسی تھی کہ جو اس وقت حکومت کی ہے کہ فنکار بہت بڑے بڑے ہیں, کام کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کام کچھ بھی نہیں ہے, نتائج کچھ سامنے نظر نہیں آ رہے. بہرحال یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کا بیٹھ کے جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے, اور ہماری خواہش تھی کہ اس کے اوپر بڑے فنکار بھی آتے, لیکن اور وہ اپنے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے, لیکن وہ ٹائم دے کے باتھ روم میں چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے فون پہ بھی آنا گوارا نہیں کیا. یہی وہ ٹریجڈی ہے رضوان اپنا ظہیر, کہ ظاہر ہے کہ ان گلوکاروں کا یا فنکاروں کا جو چہرہ عوام دیکھتی ہے اور ان کے لیے تالیاں بجاتی ہے اور داد اور تحسین کے ڈونگرے برساتی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کا جو سر چھیڑنے والا ہے, پیانو پہ بیٹھا ہوا ہے, گٹار پہ بیٹھا ہے, جو اور دوسرے لوگ ہیں, اگر وہ ہلکا سا سر کو خراب کر دیں تو یہ سٹیج پہ کھڑے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے نا. صاحب وہ ایسا ہی ہے کہ آپ جو مرضی جتنا اچھا میوزک بجا لیں اور میں اور آپ گانا گا رہے ہیں, ہاں تو کتنے برے لگیں گے ہم. بھٹی صاحب, یہ جو سامنے کیمرہ مین کھڑا ہے, اگر یہ ہلکا سا کیمرے کے اندر فنکشننگ کو خراب کر دیتا ہے, 19-20 کر دے جی, میں اور آپ جو ہیں وہ جو مرضی بات کرتے رہیں جی, کیا خیال ہے, وہ تو لا یعنی اور بے معنی رہے گی نا, بالکل ایسے ہی ہے, لوگوں تک پہنچے گی, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح جو ہمارے وہ آخری بات آپ فیاض الحسن چوہان صاحب کی کر رہے تھے, ہاں جی, وہ بس میں آپ کر لوں پھر ٹائم دے دیں آپ, اس میں صرف یہ ہے کہ وہ اگر ان تک, ویسے میں نے ایک بات اس بندے میں ضرور دیکھی ہے کہ اس کو باقی چیزوں کا پتہ ہے یا نہیں پتا, ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ثقافت سے, دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کی ثقافت حریم شاہ سے شروع ہوتی ہے, وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. نہیں, ایک وہ جرنلسٹ ہے خاتون, ان پہ ختم ہو جاتی ہے. چلیں میں مان لیتا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا ویسے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں, لیکن اگر ان تک کوئی چیز چلی جائے نا, ایک اچھی بات ضرور ہے, وہ اگلے کو بات ضرور سنیں گے, کام ہونا نہ ہونا ان کے بس میں نہیں ہے, لیکن اگلے کی بات وہ ضرور سن لیتے ہیں. اس موضوع پہ ان کو اگر ہم انگیج کریں یا یہ لوگ انگیج کریں اپنی ایسوسیشن کی طرف سے, تو میرا صرف اتنا خیال ضرور ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ نہیں ہوگا تو ان کی بات ضرور اوپر تک پہنچ جائے گی. پیسے ملنا نہ ملنا میری نہیں مسئلہ, لیکن ان کی بات جو ہے نا وہ حکومت کے اقتدار کے ایوانوں تک ایک مرتبہ تو ضرور پہنچ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. ظہیر صاحب, میرا خیال ہے آپ نے ان کو انگیج کیا ہے یا ابھی کرنا ہے؟ سر جی انگیج کرنے کی کوشش کافی کی ہے, لیکن ملاقات کا ٹائم نہیں مل پا رہا ہمیں. اوکے. اور اگر بات کریں کلچر کی, اگر ہم بات کریں کلچر کی, تو ہم نے اپنی نسلوں کی قربانیاں دے کے یہ کلچر بچایا, اور یہ حقیقت ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ کلچر ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کریں, کچھ بلا سود قرضے دے دیں ہمیں, تاکہ ہم بھی کوئی اور دکانیں وغیرہ کوئی اور کام کر کے بیٹھ جائیں, لیکن میوزک پھر بند ہو جائے گا. کتنے سادے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, کتنے سادے اور کتنے پیاری بات سر جی. اور کیا کریں گے سر جی, کہاں جائیں گے, کہتے قرضہ دے دیں. جب گھر میں بھوک ناچ رہی ہو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ بات بھی نہیں کرتی. ظہیر صاحب آپ قرضہ مانگ رہے ہیں یار, بات یہ ہے تو ہماری تو پوری حکومت ہی اور ہم سارے قرضوں پہ چل رہے ہیں, آپ کو قرضہ کیسے دے دیں؟ ہمارے تو پہلے قرضے پورے نہیں ہو رہے. ایک سادہ اعلان کر دیں کہ جی میوزک بند, پھر ہم جانے, ہمارا رب جانے, یہی کر سکتے ہیں ہم, اور کیا کریں گے. اور اس کے بعد رہی بات سنگروں کی, ابھی رضی صاحب نے بات کی سنگروں کی, تو ان میں سے سارے سنگرز ایسے نہیں ہیں. ابھی ہمارا ارشد صاحبہ سے بھی بات ہوئی, نصیب لال جی سے بھی بات ہوئی, اور اس کے علاوہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ علی ظفر صاحب جو ہیں اس وقت وہ کافی کچھ کر رہے ہیں میوزیشنوں کے لیے. انہوں نے کافی بیانات بھی دیے ہیں اور گورنمنٹ سے کہا بھی ہے کہ یہ نفیس لوگ ہیں, بہت نفیس لوگ ہیں, باریک لوگ ہوتے ہیں, باریک لوگ ہیں, تو ان کے لیے کچھ ایسا پیکج اناؤنس کریں اگر کرنا ہے تو, کہ سر انہیں دھوپ میں بھی جانا نہ پڑے, کیونکہ ویریفیکیشن مین چیز ہے, لگانی پڑے. ٹھیک ہے جی سر مین چیز ہے ویریفیکیشن. تو ویریفیکیشن کے لیے ہمارا ایک بندہ ہے. اب میں نے ویریفیکیشن کے لیے ہی یہ سارے دوبارہ گیا ہوں, لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں, پتہ کیا کہ کون کیا کرتا ہے, کون کیا نہیں کرتا. تو ویریفیکیشن ایک بندے سے لے لیں, ایک علاقے میں ایک بندے سے لے لیں, سمپل سی بات ہے. دوسرے علاقے میں دوسرے بندے سے لے لیں, تیسرے علاقے میں اس طرح مختلف علاقے, لاہور کے 5-6 علاقے ہی ہیں. ظہیر بھائی یہ تو آئے گا نا, تب معاملہ آئے گا نا جب وہ حکومت کچھ کرنے پہ راضی ہوگی. آج کا جو نوحہ ہے, آج کا جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں, وہ تو اس بات پہ ہے کہ حکومت کے کان پہ جو بھی نہیں رینگ رہی, اور جو اصل لوگ ہیں وہ رہتے جا رہے ہیں, اور وہ پتہ نہیں کن کن کو ایوارڈ سے نوازے جا رہے ہیں. وہ ہیں وہ خاتون جو ہے, وہ فنکار نہ سیاسی ہوتا ہے نہ سر مذہبی ہوتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ میوزیشین ہی تھے جنہوں نے وہ بجایا ہوگا جب آئے گا عمران, اور وہ میوزیشین ہی تھے جنہوں نے بجایا ہوگا پاک سر زمین شاد باد. تو
زرداری صاحب کی بھی ترانے، نواز شریف صاحب کے بھی، کیونکہ ہم سمپل سی بات ہے سر، ہم سیاسی نہیں ہیں. صحیح ہے. بلکہ فنکار جو ہیں، اسٹیج کے فنکار جو ہیں، بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، وہ کل ایک پروگرام کے اندر اس کے اوپر بہت پچھتاوے کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم نے نواز شریف کو بہت جگتیں کرائی ہیں اور انہوں نے تو اب ہمارے کسی جگہ ہی نہیں چھوڑا ہمیں. یہ جگتیں ختم ہو گئی اب تو، آمد بند ہو گئی. ہم جگتیں چھوڑے، اب تو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو خیر یہ بھی جب آئے گا عمران، اگر یہ انہوں نے گایا تھا تو پھر تو ان کے ساتھ ٹھیک ہی ہو رہا ہے. جو قوم کی سر وہ کسی نہ کسی نے تو بجایا ہی ہے نا، وہ میوزیشینز ہی ہیں جنہوں نے بجایا ہے. صاحب اس میں نا دیکھیں ایک بات اور بھٹی صاحب ایک آپ نے اور دیکھا ہے، وہ جو جب آئے گا عمران سے مجھے یاد آ گیا، لالا تعالیٰ عیسیٰ خیلوی صاحب جو ہیں، وہ جب گا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سازندہ جو ہے اپنی جان پہ کھیل کے تو میوزک دے رہا ہوتا ہے، وہ جو اپنے سر کے اندر ڈفلی مار رہا ہوتا ہے. اور اگر لالے کی مجلس جو ہے، جو محفل ہے، وہ 5 گھنٹے چلتی ہے تو 5 گھنٹے اپنے سر پہ ڈفلی بجاتا رہتا ہے. تو بہت سارے جو ہے سازندے جو ہیں وہ بیچارے جان پہ کھیل کے بھی تو ساز دیتے ہیں نا جی، تو ان کی تو قدر ہونی چاہیے. کیوں صحیح صاحب؟ بالکل صحیح ہے سر. بھٹی صاحب بس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اس وقت جو ہمیرا نے بات کی تھی، میں دوبارہ ممتاز بھٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. بٹ صاحب پچھلے دنوں ایک کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر یہ ایشو آیا بھی کہ شادی ہال وغیرہ کھولنے کے اوپر غور کیا گیا اور پھر اس کو ڈیفر کر دیا گیا. ظاہر ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو شادی ہالوں میں جو شادیوں کے اوپر جو میوزک جو جب لوگ میں بارات آ کے بیٹھ جاتی ہے تو پھر بھی تو کوئی ہلا گلا ہوتا ہے نا جی، تو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ کب تک یہ شادی ہالوں کا کام یا سینما کا کام کھلنے کا امکان ہے؟ دیکھیں انہوں نے یہ تو فیصلہ کر لیا ہے کہ کھول دیں گے. اب اس کے ایس او پیز کیا ممتاز بھٹی صاحب ایک منٹ ہوں ٹھہریے گا. کوارڈینیشن ممتاز بھٹی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا. ہمارے ملک کے لیجنڈ ہے، ہدایت کار ہیں، بہت بڑا نام ہے ہماری انڈسٹری کا، پہچان ہے ہماری، سید نور صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے ہمیں، ان کو لے لیں. میرے تو وہ ذاتی طور پہ بھی بہت زیادہ پیارے اور نفیس انسان ہیں، دوست ہیں. لیکن شاہ جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا میں بالکل ٹھیک ٹھاک. شاہ جی یہ بتائیے کہ چلیے یہ جب سے کرونا آیا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اوپر ایک ہو کا عالم طاری ہے. ایسے میں یہ جو ہے یہ جو ہمارے چھوٹے فنکار یا ایسوسیٹس ہوتے ہیں، یہ سپورٹنگ آرٹسٹ جنہیں کہہ دیں، ان کے گھروں میں تو بھوک ناچنا شروع ہو گئی ہے اور ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کام کب بحال ہوگا. کیا ہے جی، آپ چونکہ بڑے ہیں اس انڈسٹری کے، بڑے جسے میں نے ریئل ٹرم میں بڑے ہیں، تو یہ بھی تو آپ کے بچے ہیں نا سر، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے، ان کے ساتھ ہی رونق ہے اس انڈسٹری کی. تو کیا کیا جائے سر ان کا؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو سر، آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو کرونا تب سے ہے جب سے فلم انڈسٹری کا ڈاؤن فال آیا، سینما ٹوٹے، ڈیجیٹل سینما کے آنے سے تھوڑی سی ہمت بندھی، تو اس کرونا نے تو بالکل ہی کمر توڑ دی ہر کسی کی. آپ اگر یہ بات کریں کہ جی یہ جو سپورٹنگ آرٹسٹ ہیں یا سپورٹنگ کام کرنے والے ہیں، ان کی نہیں، سب کی، بڑوں کی بھی، جو سٹار بھی ہیں، جو بڑے میکر بھی ہیں، سب اس قسم پرسی میں آ گئے، اس لیے کہ حالات ہی ایسے ہیں. کام ہوگا تو زندگی کا کاروبار چلے گا، گھر بھی چلے گا، سب چلے گا. تو بھارت اور یہ کسی کا ایسے شکوہ نہیں ہے، یہ ایک ہے عالمی لیول کے اوپر ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے جس کو لڑنا ہے اور ہمت سے لڑنا ہے. ہمت بتاتے ہیں ہم سب کی، خود بھی کچھ لوگ ہمت باندھ کے بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ کب یہ ختم ہو اور کب یہ ہم اپنے. چلیے آج آپ ہاتھ آ گئے تو میں نے کہا کہ یہ بھی پوچھ لیں کہ سرکار جو ہے وہ باہر سے ایک چلا ہوا ڈرامہ امپورٹ کرتی ہے، اس کا ترجمہ کر کے اور اس کو سرکاری سرپرستی کے اندر سرکاری اشتہاروں کے جلو میں چلا کے اور آپ سے کہتی ہے کہ آپ اچھی پروڈکشن نہیں کر سکتے. میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. نہیں، وہ دیکھیں ارطغرل کے حوالے سے پہلے ہی میں بڑا لپیٹ میں آیا ہوا ہوں، لوگوں نے بہت برا منایا ہے، میں نے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں کی اور اس کو بہت ہماری
लोगों ने, यार दोस्तों ने, भाइयों ने और उस ड्रामा देखने वालों ने बहुत बुरा मनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि चलो ये एक शुरुआत तो हुई है ऐसे ड्रामे की, एक असेसमेंट तो आई कि लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और अब हमें भी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि वो फंड करे। जैसे सैयद अर्दगान साहब ने फंड किया, पैसा दिया और अर्तुगरुल जो है वजूद में आया, इसी तरह अब सरकार को भी चाहिए कि अगर वो ऐसा मिसाल उन्होंने पैदा की है और मिसाल पैदा करना चाहती है तो वो फंड और बनवाए ड्रामे ऐसे। जी बहुत शुक्रिया सैयद नूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस वक्त इस सूरत हाल के ऊपर तबसरा किया। ज़हीर साहब आपका शुक्रिया, भट्टी साहिबाना आप दोनों साहब का भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए खबरों, तबसरों और तबसरा निगारों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।